21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी के 21 सबक। दूसरा हिस्सा, द पॉलिटिकल चैलेंज। इन्फोटेक और बायोटेक के इंज़माम ने आज़ादी और मसावात की जदीद लिबरल अक़दार के लिए ख़तरात पैदा कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी के इस चैलेंज से निपटने के लिए आलमगीर तावन नागुज़ीर होगा, मगर कौम परस्ती, मज़हब और सकाफ़तों पर मबनी तकसीम आलमी सतह पर इंसानों में तावन मुमकिन न होने देगी। पाँचवा सबक, कम्युनिटी। ह्यूमन हैव बॉडीज़। इंसान गोश पोश रखते हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले आते रहते हैं, मगर 2016 के इंतखाबात में यहाँ एक सियासी ज़लज़ला आया था जिससे सिलिकॉन वैली में भूचाल आ गया था। यहाँ के बाशिंदों को महसूस हुआ कि वो इंतखाबी अमल में मसला बनकर सामने आए थे। ऑनलाइन रूसी मुदाखलतों की शिकायतें मसूल हुई थी। मेनलू पार्क फेसबुक हेडक्वार्टर में जैसे हलचल मच गई थी। सोशल नेटवर्किंग माशरती अबतरी बनती जा रही थी। 3 माह की तहकीकात के बाद फेसबुक मालिक मार्क ज़करबर्ग ने नई असूलों पर मबनी मंशूर जारी किया ताकि आलमी फेसबुक कम्युनिटी को मुस्तहकम किया जा सके। मार्क ज़करबर्ग ने वादा किया कि वो ऑनलाइन कम्युनिटी की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे और इंजीनियर्स, मुसल्लहीन और पादरियों की जगह संभाल लेंगे। हम एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो आपको मुफीद ग्रोह में शमूलियत के लिए मशवरे फराहम करेगा। ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहले ही शुरू कर दिया है और ये भरपूर काम करता है। इब्तदाई 6 माह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 50% सार्फिन को मतलूबा कम्युनिटी में शामिल होने में मदद फराहम की। मार्क ज़करबर्ग का हदफ यह है कि 1 अरब सार्फिन को मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनाया जाए ताकि इंसानी बरादरियों और गिरोहबंदी की गिरती हुई शरह पर काबू पाया जा सके और एक आलमी सोशल नेटवर्क को मुनज़्ज़म किया जा सके। दुनिया भर की कम्युनिटीज़ को करीब लाया जाए, ये फेसबुक का मिशन करार पाया। मार्क ज़करबर्ग ने यकीनन सही कहा था कि इंसानी कम्युनिटी की गिरती शरह तशवीशनाक था, मगर चंद माह बाद ही मार्क ज़करबर्ग का इरादा और वादा उस वक्त मुश्किल में पड़ गए जब कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सामने आया। इंकशाफ हुआ कि तीसरी पार्टी फेसबुक डाटा खरीद कर दुनिया भर के इंतखाबात में धांधली करवा रही थी। ज़करबर्ग के अज़ाइम मजाक बनकर रह गए। लोगों का फेसबुक पर से एतबार उठ गया। अगरचे मुमकिन है कि 21वीं सदी में इंसान खुदाई खासियतों की सतह पर अपग्रेड हो जाए, ताहम अब 2018 तक हम पत्थर के दौर जैसे जानवर ही हैं। इज्तिमाई नशोनुमा के लिए आज भी हमें ग्रोहबंदी में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। करोड़ों साल इंसान छोटी छोटी टोलियों की सूरत में ज़िंदगी ही बसर करता आया है। चाहे फेसबुक पर हम कितने ही दोस्तियों का दावा करें, आज भी हम शख्सी तौर पर सिर्फ 150 अफराद से ही जान पहचान रखते हैं। इस ग्रोहबंदी के बगैर इंसान खुद को तन्हा और मरकज़ी धारे से कटा हुआ महसूस करता है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 2 सदियों से इंसानी ग्रोह टूट फूट का शिकार हैं। हकीकत यह है कि बाहम जान पहचान रखने वाले छोटे ग्रोह कौमों और सियासी जमातों के तसव्वुराती कम्युनिटीज़ का मुतबादिल नहीं बन सके हैं। आपके कौमी ख़ानदान के करोड़ों भाइयों में से कोई भी आपकी दादरसी नहीं कर सकता, मगर कोई भी करीबी दोस्त या बहन भाई आपकी इश्क शोई आसानी से कर सकता है। नतीजा ये है कि लोग मजबूत तरीन रवाबित की दुनिया में खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। आज की दुनिया में माशरती और सियासी इंतशार की यही वजह है। लिहाजा मार्क ज़करबर्ग की जानिब से ऑनलाइन लोगों को बाहम जोड़ने का नज़रिया बर वक्त है, मगर अल्फाज की अमल के आगे कोई वक़्त नहीं है। जबकि इस नज़रिए के इतलाक़ के लिए फ़ेसबुक को शायद अपने कारोबार का पूरा नमूना ही बदलना पड़ जाए। जब आप लोगों की तवज्जो शिकार करके इश्तिहारी कंपनियों को बेच रहे हैं तो आलमी कम्युनिटी को तश्कील जैसा काम नहीं हो सकता। अगर कॉरपोरेशंस यकीन रखती हैं कि असल हदफ पैसा बनाना है, हुकूमतों को इस मामले में कम से कम मुलव्विस होना चाहिए और इंसानों को फ़ैसला साजी के लिए मंडी की क़ुव्वतों पर ही भरोसा करना चाहिए। दुनिया भर में ऐसी तंजीमों की कोई कमी नहीं जो इंसानों को बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म करना चाहती हैं, मगर फेसबुक की इनफरादियत ये है कि वो आलमी नौइयत की कोशिश कर रहा है। उसे कॉरपोरेशन की पुष्पनाई हासिल है और इसका टेक्नोलॉजी पर पुख्ता ईमान है। ज़करबर्ग की इस बात में वज़न है कि फ़ेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ बामायनी कम्युनिटीज़ तश्कील दे सकता है, बल्कि बड़े माशरती ग्रोह भी मुनज़्ज़म कर सकता है। पूरी दुनिया को बाहम मुत्तहिद कर सकता है। गाड़ी चलाने या कैंसर की तशख़ीस की निस्बत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये बहुत बड़ा और अहम काम है। आलमी सतह पर माशरती इंजीनियरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये इस्तेमाल शायद पहली ऐसी कोशिश है। ये एक आजमाइशी मुकदमा है।
اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو مزید اس طرح کی کوئی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ یوں الگوریدم انسانی معاشی نیٹ ورکس کے لیے ماسٹر تسلیم کر لیے جائیں گے۔ اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو نئی ٹیکنالوجی کی حدود واضح ہو جائیں گی۔ الگوریدم شاید کار ڈرائیونگ اور علاج وغیرہ کے لیے ہی زیادہ مناسب ہے، مگر جہاں تک معاشرتی مسائل کا تعلق ہے، ہمیں فی الحال سیاستدانوں اور پادریوں پر ہی انحصار کرنا چاہیے۔ آن لائن ورسز آف لائن، آن لائن بمقابلہ آف لائن۔ حالیہ سالوں میں فیس بک نے حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت اس کے 2 ارب سرگرم صارف ہیں۔ اگر یہ اپنے ویژن پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے تو اسے آن لائن اور آف لائن دنیا کے درمیان پل بننا ہوگا۔ آن لائن کمیونٹی کا اجتماع آغاز ہو سکتا ہے، مگر دور رس اثرات کے لیے ہمیں آن لائن میں جڑیں پکڑنی ہوں گی۔ اگر ایک دن کسی آمر نے فیس بک پر پابندی لگا دی تو آن لائن کمیونٹی ہوا میں تحلیل ہو کر رہ جائے گی۔ کیا وہ پلٹ کر اس آمر کا مقابلہ کر سکے گی؟ کیا وہ کوئی منظم احتجاج منعقد کر سکے گی؟ گوش پوش کی انسانی برادریاں تخیلاتی آن لائن کمیونٹی سے بہت زیادہ گہرائی اور وزن رکھتی ہیں۔ مستقبل قریب میں بھی آن لائن دنیا آف لائن دنیا پر غالب نہیں آ سکتی۔ اگر اسرائیل میں اپنے گھر پر بیمار پڑا ہوں تو کوئی آن لائن دوست کیلیفورنیا سے نیک خواہشات کا اظہار ہی کر سکتا ہے، مگر ایک کپ کافی یا سوپ بنا کر نہیں پلا سکتا۔ انسان گوش پوش رکھتے ہیں۔ گزشتہ صدی کے دوران ٹیکنالوجی ہمیں ہمارے جسموں سے دور کرتی رہی ہے۔ ہم کیا سونگھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اس پر توجہ دینے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں رہی۔ ہم اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹرز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ سائبر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے نیچے گلی میں کیا واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کی ہمیں چندہ فکر نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں اپنے کزن سے بات کرنا آسان ہے، مگر ناشتے میں شور سے بات کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ بھی مجھ پر توجہ دینے کی بجائے مسلسل اسمارٹ فون میں گم ہے۔ ماضی میں لوگ اس قسم کی لاپرواہی اور عدم توجہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قدیم شکاری انسان ہر وقت چوکنے اور سرگرم رہتے تھے، جنگلوں میں گھومتے پھرتے تھے، کھمیاں تلاش کرتے تھے، گھاس میں ذرا سی حرکت پر بھی نظر رکھتے تھے کہ کہیں سانپ نہ بیٹھا چھپا ہو۔ آج کے مالدار معاشروں میں ایسی فکر و پریشانی ضرورت نہیں رہی۔ ہم سپر مارکیٹ کی روش میں چلتے پھرتے ٹیکس پیغامات بھیجتے اور وصول کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ منتخب اشیاء کی خریداری بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جو کچھ ہم بھی خریدتے ہیں وہ اجلت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ای میل چیک کرتے ہوئے یا ٹی وی دیکھتے ہوئے ہم کھانے اور اس کے ذائقے پر بالکل توجہ نہیں دے پاتے۔ مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ فیس بک کے ذریعے ہم اپنے تجربات اور جذبات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا احساس یا تبصرہ اہمیت اور توجہ حاصل کرتا ہے۔ اپنے اسام سے اجنبی لوگ اور اپنے ماحول سے کٹے ہوئے افراد بے مقصدیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین عموماً اس تنہائی کو مذہبی اور قومی تعلقات سے گراوٹ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، مگر انسان کا اپنے جسم سے دور ہونا غالباً زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ انسان لاکھوں کروڑوں سال بغیر مذہب اور اقوام کے زندہ رہے ہیں۔ یہ 21ویں صدی میں بھی اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ خوش نہیں رہ سکتے اگر انہیں ان کے جسموں سے دور کر دیا جائے۔ اگر آپ اپنے جسم میں گھر کی سی اپنائیت محسوس نہیں کر رہے تو اس دنیا کو کبھی بھی آپ اپنے گھر کی طرح محسوس نہیں کر سکتے۔ آن لائن تعلقات پر حدیں مقرر کی جا سکتی ہیں، مگر اس طرح مارک زکربرگ کا معاشرتی ٹکراؤ سے بچاؤ کا نسخہ ناکام ہو جائے گا۔ مارک زکربرگ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ لوگوں کا جن دلچسپیوں میں اتفاق ہے وہ اس پر روابط مستحکم کر سکتے ہیں، اور جن معاملات میں اختلافات ہیں ان پر مکالمہ کر سکتے ہیں۔ تاہم اب بھی سب انسانوں کا ایک دوسرے کو پوری طرح جان لینا بہت مشکل ہے، ان میں بہت وقت لگے گا۔ اس کے لیے بالمشافہ روابط کی ضرورت ہوگی، مگر یہ ناممکن ہے۔ ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ فیس بک اپنے کام کا انداز بدلے گا اور زیادہ سے زیادہ آف لائن ٹیکس فرینڈلی پالیسی اختیار کرے گا، اور اس عمل کے دوران دنیا کو متحد بھی کر سکے گا اور منافع بخش بھی رہے گا۔ تاریخی طور پر کارپوریشنز کبھی بھی سیاسی اور معاشرتی انقلابات کا محرک نہیں بن سکی ہیں۔ انقلاب قربانی مانگتا ہے اور کارپوریشنز اور ان کے ملازمین قربانی نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انقلابی گرجا گھر بناتے ہیں، سیاسی جماعتیں تشکیل دیتے ہیں اور فوجیں تیار کرتے ہیں۔ عرب دنیا میں ٹویٹر اور فیس بک کے نام نہاد انقلاب نے آن لائن کمیونٹی کا امید افزا کام شروع کیا تھا، مگر جیسے ہی وہ آف لائن دنیا میں ابھرے، مذہبی جنونیوں اور ملٹری جنتا نے کمانڈ سنبھال لی۔ اگر فیس بک ایک عالمی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے تو آن لائن اور آف لائن دنیا کے درمیان فاصلے ختم کریں۔ اس وقت آن لائن جائنٹس کا رویہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آڈیو ویژول جانور سمجھتے ہیں۔
آنکھوں اور کانوں کے ایسے جوڑے جو انگلیوں سے رابطے میں ہیں اور کریڈٹ کارڈ تک جاتے ہیں، اگر انسانوں کو جوڑنا ہے تو سمجھنا ہوگا کہ وہ گوشت پوش کا وجود رکھتے ہیں۔ یقیناً جب ٹیک جائنٹس کو احساس ہوگا کہ آن لائن الگوریدم کی حدود آڑے آ رہی ہیں، تو وہ آن لائن اور آف لائن دنیا کے درمیان فاصلے مٹانے کی تگودو تیز کر دیں گے۔ گوگل گلاس جیسی ڈیوائسز استعمال کر کے یہ فرق مٹایا جائے گا اور واحد اضافی حقیقت آگمنٹڈ ریئلٹی میں ڈھال دیا جائے گا۔ اس کے لیے بائیو میٹرک سینسر اور دماغ و کمپیوٹر کے براہ راست تعامل کی صلاحیت استعمال کی جا سکتی ہے، جو الیکٹرونک مشینوں اور انسانی اجسام میں تفریق ختم کر دیں۔ ایک بار جب ٹیکنیکل جائنٹس ہمارے اجسام پر قابو پا لیں گے تو پھر شاید موجودہ طریقوں پر ہی ہماری آنکھوں، ہاتھوں اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال کریں۔ ہم شاید پھر ان سنہرے دنوں کو یاد کریں جب آن لائن اور آف لائن زندگی علیحدہ ہوا کرتی تھی۔ چھٹا سبق، سویلائزیشن، تہذیب۔ There is just one civilization in the world۔ دنیا کی ایک ہی تہذیب ہے۔ اب جب مارک زکربرگ آن لائن کمیونٹی کو متحد کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، آف لائن دنیا کے حالیہ واقعات تہذیبوں کے تصادم میں سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں، بہت سے سیاستدان، ماہرین، عام لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شام کی خانہ جنگی، داعش کا عروج، بریگزٹ کا بحران اور یورپی یونین میں عدم استحکام کا سبب مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا تصادم ہے۔ مغرب کی جانب سے مسلمان قوموں پر انسانی حقوق جبراً مسلط کرنے کی کوششوں کا برا نتیجہ نکلا۔ اسلامی دنیا سے پرتشدد رد عمل سامنے آیا۔ مسلمان تارکین وطن اور دہشت گرد حملوں نے یورپی ووٹرز کے بین الثقافتی ہم آہنگی کے خواب تتر بتر کر دیے۔ وہ مقامی شناختوں کے حوالے سے متعصب ہو گئے۔ نظریہ تہذیبوں کے تصادم کے مطابق انسانیت ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں میں پروان چڑھی ہے۔ ان تہذیبوں کے نمائندوں نے دنیا کو غیر مصالحانہ نظر سے دیکھا ہے۔ ان ناموافق نظریات نے تہذیبوں میں تصادم کو ناگزیر بنا دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے فطری چناؤ کے قوانین کے تحت بہت سی انواع اپنی بقا کے لیے لڑتی رہی ہیں، لہٰذا پوری تاریخ میں تہذیبیں باہم جنگوں سے گزری ہیں اور باقی رہ جانے والی تہذیب نے فتح کے گیت گائے ہیں۔ جو لبرل سیاستدان اور انجینئرز اس تلخ حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ نظریہ تہذیبوں کے تصادم کے سیاسی اثرات دور رس ہیں۔ اس کے حامی یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا اور مغرب میں مصالحت کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ مسلم ریاستیں کبھی بھی مغربی اقدار نہیں اپنائیں گی اور مغربی ممالک کبھی بھی مسلمان اقلیتوں کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکے ہیں۔ یہ یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ کو شام اور عراق کے تارکین وطن کو اپنے ملکوں میں داخلے سے روکنا چاہیے اور یورپی یونین کو کثیر الثقافتی خود فریبی سے نکل جانا چاہیے اور اپنی مغربی شناخت کا تحفظ کرنا چاہیے، کیونکہ بالآخر فطری چناؤ کی آزمائشوں سے گزر کر ایک ہی تہذیب کو باقی اور غالب رہنا ہے۔ اگرچہ نظریہ تہذیبوں کے تصادم کو قبول حاصل ہے، مگر یہ نظریہ گمراہ کن ہے۔ اسلامی بنیاد پرستی یقیناً انقلابی خطرہ بن سکتی ہے، مگر یہ خطرہ مغربی تہذیبوں کو نہیں بلکہ عالمی تہذیب کو درپیش ہوگا۔ مثال کے طور پر داعش نے اپنے خلاف امریکہ اور ایران کو متحد کر دیا، جیسا کہ پنکچر مشر اور کرسٹوفر ڈی بلیک نے مؤثر دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انقلابی مسلمان مارکس اور فوکو سے اتنے ہی متاثر ہیں جتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ 19ویں صدی کی یورپی بادشاہتوں کے اتنے ہی وارث ہیں جتنے اموی اور عباسی بادشاہتوں کے۔ لہٰذا اسے اس طرح دیکھنا درست ہوگا کہ داعش بھی اس عالمی تہذیب کا حصہ ہے جو ہم سب کی تہذیب ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ اور حیاتیات کے درمیان مطابقت سے واضح کرتی ہے کہ تہذیبوں میں تصادم کا نظریہ غلط ہے۔ قبائل سے لے کر تہذیبوں تک انسانی گروہ بنیادی طور پر جانوروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ انسانی تہذیبوں میں تاریخی تنازعات اور نظریہ ارتقاء کی سرگرمیوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ جانوروں کے انواع معروضی شناختوں کے حامل ہوتے ہیں اور ہزاروں نسلوں تک انہیں قائم رکھتے ہیں۔ آپ چمپینزی ہیں یا گوریلا، یہ آپ کے عقائد پر نہیں بلکہ جینز پر منحصر ہے، اور مختلف جینز مختلف معاشرتی رویے سامنے لاتی ہیں۔ چمپینزی مادہ اور نر مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ باہم مسابقت کے لیے نر اور مادہ دونوں سے اپنے اپنے گروہ ترتیب دیتے ہیں، جبکہ گوریلوں میں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں ایک نر سب کو لے کر چلتا ہے، کسی چیلنج کرنے والے نر کو گروہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ چمپینزی گوریلے جیسی معاشرتی زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں طرز معاشرت ہزاروں سالوں سے یوں ہی قائم ہے۔
آپ انسانوں میں ایسا کچھ نہیں پاتے۔ بالکل ٹھیک، انسانوں کے معاشرتی نظام مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہ جینیاتی طور پر مستحکم نہیں ہے، اس لیے یہ چند صدیوں سے زائد قائم نہیں رہ پاتے۔ جرمن قوم ایک اہم مثال ہے۔ سچائی یہ ہے کہ یورپی تہذیب وہ ہے جسے یورپیوں نے بنایا، عیسائی تہذیب وہ ہے جسے عیسائیوں نے بنایا، اسلامی تہذیب وہ ہے جسے مسلمانوں نے بنایا، یہودیت وہی کچھ ہے جو یہودیوں نے بنائی، اور ان سب نے یہودیوں میں تہذیب کی مختلف صورت گیری کی۔ انسانی گروہ تسلسل کے بجائے تبدیلیوں سے تشکیل پاتے ہیں، مگر وہ اپنی صدیوں پرانی شناختیں بھی قائم رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ قصہ گوئی ہے، یہاں تک کہ ایک فرد بھی اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں پہلے ایک اشتراکی تھا، پھر بعد میں ایک سرمایہ دار بن گیا۔ میں فرانس میں پیدا ہوا تھا مگر امریکہ میں رہائش پذیر ہوں۔ میں شادی شدہ تھا مگر پھر طلاق ہو گئی۔ مجھے کینسر تھا مگر پھر میں صحت مند ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ایک جرمن گروہ جو انتہائی بنیادی تبدیلیوں سے گزرا ہو، وہ پہلے نازی تھا مگر اب جمہوریت پسند ہو چکا ہے۔ وہ کون جانے 2050 تک کیا شناخت اختیار کرے گا۔ عموماً لوگ یہ تبدیلیاں تسلیم نہیں کرتے، خاص طور پر جب بات سیاسی و مذہبی عقائد کی ہو۔ ہم اصرار کرتے ہیں کہ ہماری اقدار ہمارے بزرگوں کا قیمتی ورثہ ہے۔ ہم ایسا کہنے میں اس لیے آزاد ہیں کہ ہمارے بڑے مر چکے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا اپنی خواتین سے رویہ دیکھ لیجئے۔ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی پبلک مقامات پر خواتین کی تصاویر پر پابندی عائد کرتے ہیں۔ ان کے بل بورڈ اور اشتہارات میں صرف مرد اور لڑکے نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پردہ ہزاروں سالوں سے ہماری روایات کا حصہ ہے۔ سیناگوگ سے زیادہ پردے کے لیے سختی کہیں اور نہیں دیکھی۔ قدیم روایات پر مبنی مسخ شدہ خواتین دیگر مذاہب میں بھی موجود ہیں، جیسے داعش نے بڑھ ماری کہ وہ اسلام کے اصل ابتدائی اور خالص ورژن سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ اسلام کی بالکل نئی قسم ہے۔ یہ اسلامی قوانین اور روایات کی من مانی تشریحات کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں چھوڑتے ہیں، جسے چاہتے ہیں قبول کرتے ہیں۔ مقدس تعلیمات کی من مانی تشریحات ایک جدید رویہ ہے۔ اسلام میں یہ کام علماء کے ذمہ رہا ہے۔ جید مسلمان علماء ابو بکر بغدادی کو مسترد کر چکے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ داعش ایک غیر اسلامی یا اسلام مخالف ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ کسی بھی مذہب کی طرح اسلام وہی ہے جو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ جرمنز اینڈ گوریلاز۔ جرمن اور گوریلے۔ جانوروں کے انواع اور انسانی گروہ میں فرق کی گہرائی ایک اور طریقے سے بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ جانوروں کے انواع تقسیم ہوتے ہیں مگر کبھی بھی ضم نہیں ہوتے۔ تقریباً 70 لاکھ سال پہلے چمپینزیوں اور گوریلوں کے آباء و اجداد ایک ہی تھے، مگر پھر یہ دو سلسلوں میں آگے بڑھے، دونوں کا ارتقاء الگ ہوا۔ جب ایک بار یہ سلسلہ چل پڑا تو واپسی کا کوئی امکان نہ رہا۔ گوریلے اور چمپینزیوں میں ضم نہیں ہو سکتے، زرافے ہاتھیوں میں اور کتے بلیوں میں ضم نہیں ہو سکتے، جبکہ انسان قبائل بڑے گروہوں میں ڈھلتے گئے۔ جدید جرمن نسل سکینزیز، پروشنیز، بورینیز وغیرہ کے اختلاط کا نتیجہ ہے۔ اس طرح فرانسیسی نسل فرینکس، بریٹنز، نارمنز وغیرہ کے اختلاط سے وجود میں آئی۔ انسانی نسلوں میں اختلاط اور انضمام مسلسل جاری ہے اور کہیں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ عمل 10,000 سال پہلے شروع ہوا جب انسان بے شمار قبائل میں بٹ گئے تھے۔ اگلے ہی ہزاریے میں یہ بڑے گروہوں اور پھر نمایاں تہذیبوں میں ڈھل گئے۔ موجودہ دنیا میں ساری تہذیبیں ایک عالمی تہذیب میں ضم ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی تہذیب معاشی اور پیداواری تعامل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ انسانی اتحاد کی دو واضح شکلیں ہیں، دوستیاں اور دشمنیاں۔ جنگیں بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ زمانہ جنگ میں لوگوں کے روابط زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ امریکہ اور روس سر جنگ کے دور میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب تھے۔ لوگ تاجر دوستوں سے زیادہ جنگی دشمنوں کی خبر رکھتے تھے۔ ویتنام پر ہالی ووڈ کی درجنوں فلمیں ایک مثال ہیں۔ 21ویں صدی میں معاملات گروہوں کے روابط سے آگے نکل چکے ہیں۔ اب دنیا کا ہر آدمی دوسرے فرد سے رابطے میں ہے، عقائد و نظریات اور کاموں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے زمین کئی درجن سیاسی نظاموں کے لیے بہت زرخیز تھی۔ یورپ میں زمیندار، تھیوکریسی اور شہری ریاستوں کی کشمکش تھی۔ اسلامی دنیا میں خلافت تھی جو کائناتی اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ کرتی تھی، مگر پھر بادشاہتوں اور امارتوں کے تجربات کیے گئے۔ چینی سلطنت خود کو واحد جائز سیاسی نظام سمجھتی رہی۔ ہر معاشرے کا اپنا سیاسی نظام رہا ہے
اور اسے دیگر سیاسی نظاموں کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا رہا ہے، جبکہ آج کی دنیا میں صرف ایک ہی سیاسی نظام پوری دنیا میں رائج ہے۔ دنیا جو 200 خود مختار ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے، اب عموماً ایک ہی سفارتی پروٹوکول پر متفق ہے اور ایک ہی طرح کے عالمی قوانین کی پیروی کر رہی ہے۔ سویڈن، نائجیریا یا برازیل اور تھائی لینڈ سب بھی ایک اقوام متحدہ کے ارکان ہیں۔ تہران، ماسکو، کیپ ٹاؤن، نئی دلی، لندن اور پیرس انسانی حقوق کے ایک ہی بیانیے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سب عالمی قوانین اور ریاستی خود مختاری کے اصول تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی ریاستیں ناکام بھی ہو سکتی ہیں، مگر سب کا کامیاب ریاست کے ایک ہی معیار پر اتفاق ہے۔ کئی گوریلا قوتیں اور دہشت گرد تنظیمیں نئی ریاستیں مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئیں، مگر انہوں نے بھی ایسا کرنے کے لیے ایک سیاسی عالمی نظام کی بالادستی کو قبول کیا ہے۔ یہاں تک کہ طالبان بھی چاہتے ہیں کہ عالمی برادری افغانستان میں ان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ کوئی بھی گروہ عالمی قوانین کو مسترد کر کے کسی خطے میں اقتدار قائم نہیں کر سکا ہے۔ آج قوموں کے درمیان مسابقت بھی عالمی طور پر مربوط ہونے کی علامت ہے۔ $1 to rule them all، $1 سب پر حکمران۔ ماقابل جدید دور میں انسانی معاشروں میں نہ صرف مختلف سیاسی نظام رائج تھے، بلکہ کئی معاشی نظام بھی حرکت میں تھے۔ روسیوں، ہندوؤں اور چینیوں کے ہاں پیسے کے لیے مختلف تصورات موجود تھے۔ تجارت، موصولات اور ذرائع روزگار کے مختلف ڈھانچے تھے، جبکہ آج تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہر کوئی سرمایہ داری نظام کی پیروی کر رہا ہے۔ چاہے آپ منگولیا میں رہتے ہوں یا کانگو میں، نیوزی لینڈ میں ہوں یا بولیویا میں، آپ کی معاشی سرگرمیاں ایک ہی معاشی تھیوری کے تحت ہیں۔ سب ایک ہی طرح کی کارپوریشنز اور بینکوں کے نظام میں جڑے ہیں۔ اگر اسرائیل اور ایران کے وزرائے مالیات لنچ پر ملاقات کریں، ان کی معاشی زبان ایک ہی ہوگی۔ وہ ایک دوسرے کے معاشی مفادات اور نقصانات پر آسانی سے تبادلہ خیال کریں گے۔ داعش نے عراق اور شام کے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، آثار قدیمہ کو تباہ و برباد کیا، مجسمے ڈھا دیے اور مغربی ثقافتوں کے آثار مٹا دیے۔ مگر جب وہ بینکوں میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں امریکی ڈالرز کے ڈھیر ملے، جن پر امریکی صدر کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے امریکی استعماریت کی ان نشانیوں کو آگ نہ لگائی، کیونکہ ڈالر بل پر پوری دنیا میں ہر سیاسی اور مذہبی معاشرے میں یکساں طور پر قابل بھروسہ ہے۔ یہ ڈالر کی ساکھ ہی ہے کہ انسانی بنیاد پرست ہو یا میکسیکن اسمگلر یا شمالی کوریائی آمر، سب بھی اس کا لین دین کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے انسانوں میں یکسانیت اتنی نمایاں ہے جیسا کہ دنیا کے قدرتی مناظر میں ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب آپ بیمار ہوتے تھے تو علاج کا انحصار اس جگہ پر ہوتا تھا جہاں آپ زندگی گزارتے تھے۔ یورپ میں پادری آپ سے کہتا کہ تم نے خدا کو ناراض کیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ گرجا گھر کو چندہ دو، توبہ استغفار کرو اور کسی مقدس مقامات کی زیارت کرو۔ چین، ہندوستان اور مشرق وسطیٰ کی دنیا میں بھی مقامی روایتی طریقہ علاج ہی کیا جاتا تھا، جبکہ آج کی دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاہے آپ ٹورانٹو میں ہوں یا تل ابیب میں یا تہران میں، ایک ایسی شکل و صورت والے اسپتال سے آپ کا واسطہ پڑے گا، ایک جیسے سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر سے آپ کا سامنا ہوگا، ایک جیسی ادویات اور ایک جیسا علاج ہوگا۔ داعش نے جب موصل اور رقہ پر قبضہ حاصل کیا تو اسپتال تباہ نہیں کیے تھے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان ڈاکٹر اور نرسوں سے درخواست کی گئی تھی کہ یہ رضاکارانہ تعاون کریں۔ آج کی دنیا میں لوگ مادے، توانائی اور زمان و مکان کے بارے میں ایک جیسی معلومات کے حامل ہیں۔ ایران اور شمالی کوریا کے نیوکلیئر پروگرام سامنے کی مثال ہیں۔ طبیعیات کے بارے میں ان کے وہی نظریات ہیں جو اسرائیلیوں اور امریکیوں کے ہیں۔ بلا شبہ آج کی دنیا میں بھی لوگوں کے مختلف مذاہب اور شناختیں ہیں، مگر جب بات ریاست کی تعمیر کی ہو، معیشت، اسپتال یا بم بنانے کی، تو پھر ہم ایک ہی تہذیب کے تابع نظر آتے ہیں۔ تنازعات یقیناً موجود ہیں، مگر یہ تہذیبوں کے داخلی تنازعات ہیں۔ ہماری جن لوگوں سے اکثر لڑائی ہوتی ہے وہ ہمارے خاندان اور گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ پہچان کا تعین عموماً اتفاقات سے نہیں بلکہ تنازعات اور تصادم سے ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں یورپی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب گوری چمڑی نہیں ہے، اس کا مطلب یسوع مسیح پر ایمان لانا نہیں ہے، اس کا مطلب مطلق آزادی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب امیگریشن کے معاملے میں پرجوش مباحثے کرنا ہے۔ اس کا مطلب یورپی یونین کے کردار اور سرمایہ دارانہ نظام کی حدود کا تعین کرنا ہے۔ خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ تمہاری شناخت، تمہاری پہچان کیا ہے۔ بوڑھی ہوتی آبادی پر فکر مند ہونا ہے۔
صارف معاشرے کی بے چینی کا تدارک کرنا ہے، اپنے مسائل میں آج کے یورپی آباء و اجداد سے مختلف ہیں، جبکہ عہد حاضر کے چینی اور بھارتی تاجروں سے زیادہ قریب ہیں۔ جو تبدیلیاں مستقبل میں ہماری منتظر ہیں، ان میں ممکنہ طور پر تہذیبوں کا تصادم نہیں، بلکہ عالمی تہذیب کے اندر الجھاؤ اور چھوٹے موٹے تصادم پیش آ سکتے ہیں۔ 21ویں صدی کے بڑے مسائل عالمی نوعیت کے ہوں گے۔ کیا عالمی ماحولیاتی تبدیلی تباہ کن ہوگی؟ کیا کمپیوٹر انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے؟ بلا شبہ ان معاملات میں ہمارے درمیان بہت اختلافات اور بحث و جدل ہیں، مگر یہ سب ہمیں الگ تھلگ نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے پر زیادہ انحصار کا عادی بنائیں گے۔ اگرچہ انسان ہم مانگ عالمی کمیونٹی کی تشکیل سے ابھی بہت دور ہیں، مگر پھر بھی ہم ایک عالمی تہذیب کا حصہ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا میں اٹھتی قوم پرستی کی لہر کا کیا ہوگا؟ شاید ہم عالمگیریت کے جوش میں کچھ پرانی اچھی قوموں کو نظر انداز کر گئے ہیں۔ شاید روایتی قوم پرستی کی جانب لوٹنے سے عالمگیریت کے بحران پر قابو پایا جا سکے۔ اگر عالمگیریت اپنے ساتھ اتنے مسائل لا رہی ہے تو کیوں نہ اسے ترک ہی کر دیا جائے۔ 7واں سبق، نیشنلزم، قوم پرستی۔ گلوبل پرابلمز نیڈ گلوبل آنسرز۔ عالمی مسائل کے عالمی حل کی ضرورت ہے۔ ساری انسانیت آج تہذیب واحد بن چکی ہے۔ لوگوں کے ایک ہی جیسے مسائل ہیں اور ایک جیسے مواقع زندگی ہیں۔ پھر کیوں برطانوی، امریکی، روسی اور دیگر گروہ قوم پرستی کی تنہائی میں جی رہے ہیں؟ کیا قوم پرستی کی جانب لوٹنے سے عالمی مسائل کا حل نکل آئے گا، یا یہ محض ریت میں سر چھپانے جیسا ہے جو بلاخر انسانی دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس دیو مالائی کہانی کو رد کرنا ہوگا کہ قوم پرستی انسان کی فطرت اور نفسیات میں ودیعت ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان مسلسل معاشرتی جانوروں کی سی زندگی بسر کرتے آئے ہیں۔ گروہ سے وفاداری ان کی جین میں نقش رہی ہے، تاہم سینکڑوں ہزاروں سالوں سے انسان اور ان کے انسان نما آباء و اجداد چند درجن افراد پر مشتمل گروہی زندگی گزارتے تھے۔ انسانوں کے لیے چھوٹے سے گروہ جیسے قبیلے یا خاندان سے وفاداری نبھانا آسان ہوتا ہے، جبکہ لاکھوں کروڑوں اجنبی ہم وطنوں سے ایک جیسی وابستگی قائم کرنا دشوار ہے۔ بڑے بڑے معاشرتی گروہوں کا سلسلہ محض چند ہزار سال پہلے شروع ہوا۔ ارتقائی اصطلاح میں کہا جائے تو یہ بس کل کی بات ہے۔ ان بڑے بڑے معاشروں کو استوار کرنے کے لیے طویل اور سخت کوششیں کی گئیں۔ محض وطن پرستی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قوم منفرد ہے، بے مثال ہے، مگر عصبیت میں آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی قوم بالادست ہے۔ یہیں سے جنگ اور تشدد کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ لوگ بتدریج ایسے گمبھیر مسائل سے دوچار ہوئے جنہیں قبیلے یا گروہ کی قوت سے حل کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے انہیں بڑی قومی اجتماعیت اختیار کرنی پڑی۔ مثال کے طور پر دریائے نیل کنارے آباد ہزاروں سال پرانے معاشروں کو لے لیجئے۔ جب بہت کم بارش ہوتی یا بہت زیادہ بارش ہوتی، دونوں صورتوں میں ہر قبیلے کے لیے الگ الگ سیلاب یا پانی کی قلت سے نمٹنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اس لیے سب مل کر قومی دھارے میں شامل ہوئے، زیادہ سے زیادہ مزدوروں کی مدد سے بڑے ڈیم بنائے گئے، نہروں کا نظام مستحکم کیا گیا، اجناس کے بڑے بڑے ذخائر محفوظ کیے گئے۔ ان سب فوائد کے باوجود ایک قبیلے یا گروہ کے لیے قوم میں ڈھل جانا نہ پرانے دور میں آسان تھا اور نہ ہی آج ہے۔ اس دشواری کو سمجھنا ہو تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، کیا میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں؟ میں اپنی بہنوں اور کزن کے نام جانتا ہوں، مگر 80 لاکھ اسرائیلی شہریوں کے بارے میں ذاتی طور پر کچھ نہیں جانتا۔ ان سب سے میری وفاداری غیر فطری ہے، کیونکہ میری جنگلی آباء و اجداد کی زندگی بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ بس یہ تاریخ جدید کا معجزہ ہے کہ بندروں کی نوع انسانی اتنی بڑی قومی زندگی اختیار کر گئی۔ میری 80 لاکھ اسرائیلیوں سے وفاداری کے لیے صہیونی تحریک اور اسرائیلی ریاست کو بہت بڑا پروپیگنڈا تعلیمی نظام وضع کرنا پڑا، صحت، سلامتی اور فلاح کا نظام گھڑنا پڑا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم پرستی غلط ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب قوم پرستی شدت اختیار کرتی ہے، جب یہ قومی عصبیت کا روپ دھارتی ہے، محض وطن پرستی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قوم منفرد ہے، بے مثال ہے، مگر عصبیت میں آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی قوم بالادست ہے۔ یہیں سے جنگ اور تشدد کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ ہر قوم پھر اپنی قوت میں غیر معمولی اضافہ کرتی چلی جاتی ہے اور جنگ کا رجحان شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے آغاز میں قوم پرستی پروان چڑھی، مگر 1945 کے ایٹمی دھماکے نے اس کا توازن بگاڑ دیا۔ اب لوگ ڈرنے لگے کہ قومی عصبیت صرف جنگ تک نہیں لے جائے گی، بلکہ ایٹمی جنگ تک لے جائے گی۔
یوں ہمیں ایٹم بم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ معاملہ قومی جنگوں سے باہر نکل آیا اور عالمی برادری تشکیل پانے لگی، کیونکہ یہی عالمی برادری نیوکلیئر بلاخیزی کا راستہ روک سکتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سر جنگ کے دور میں قوم پرستی پس پش چلی گئی۔ جب سر جنگ ختم ہوئی، عالمگیریت ناقابل مزاحمت امکان کے طور پر ابھری۔ مستقبل عالمگیریت کی مٹھی میں نظر آیا، تاہم حالیہ سالوں میں واضح ہوا کہ قومی عصبیت کہیں نہیں گئی۔ یورپ، امریکہ، بھارت، چین اور روس کے شہریوں میں قومی عصبیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ عالمگیریت سے خوفزدہ لوگ پھر سے قومی فوائد اور سہولیات سے چمٹ گئے۔ ایسی صورتحال میں یہ سوال کلیدی ہے کہ قوم پرستی کی یہ لہر کس طرح عالمگیر مسائل سے نمٹنے میں معاون ثابت ہو سکے گی۔ دی نیوکلیئر چیلنج۔ نیوکلیئر چیلنج 1945 کے بعد بہت ہی کم سرحدیں ایسی ہیں جہاں ننگی جارحیت کے سبب کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو۔ اکثر ریاستوں نے جنگ کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ترک کیا۔ سن 2016 سے شام اور یوکرین سمیت کئی متنازع خطوں میں جنگیں ہوئیں، مگر بہت ہی کم لوگ تشدد سے مرے، جبکہ موٹاپے نے بہت بڑی تعداد کی جان لی۔ یہ شاید اس دور کی عظیم سیاسی اور اخلاقی کامیابیاں ہیں، مگر ہم شاید ان کامیابیوں پر کانے ہو کر رہ گئے ہیں۔ مگر اب ایک بار پھر امریکہ اور روس اسلحے کی دوڑ میں چھلانگ لگا چکے ہیں۔ دونوں قیامت برپا کرنے والی جدید ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، جو دنیا نیست و نابود کر سکتی ہے۔ ایک ایسا عالمی نظام قائم کرنا انتہائی دشوار تھا جو نیوکلیئر خطرے کے آگے رکاوٹ بن سکے اور عالمی امن کی ضمانت دے سکے۔ بلا شبہ ہمیں اس عالمی نظام کی ضرورت ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں امریکہ کی جگہ چین اور بھارت کو آگے لانا پڑے، کیونکہ قومی اکائیوں کی جانب لوٹنا دنیا کے لیے جان لیوا جوگا ہوگا۔ جو جنونی قوم پرست سب سے پہلے میرا ملک کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا وہ اپنے ملک کی انفرادیت عالمی ضمانت کے بغیر قائم رکھ سکتے ہیں؟ نیوکلیئر دور میں یہ سوال اہم ہے۔ دی ایکولوجیکل چیلنج۔ ماحولیاتی تبدیلی کا چیلنج۔ آئندہ دہائیوں میں انسانوں کو ایٹمی جنگ سے بڑھ کر ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ درپیش ہوگا۔ ہم ماحولیات سے زیادہ ذرائع حاصل کر رہے ہیں، مگر بدلے میں کثیر فضلے اور زہر لٹا رہے ہیں۔ پانی، مٹی اور ماحول کی ترکیب اور ساخت بدل رہی ہے۔ ہم لاکھوں سال سے قائم ماحولیاتی توازن بگاڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر زراعت اور صنعت میں فاسفورس کا بڑی مقدار میں استعمال زہر آلود اثرات مرتب کر رہا ہے۔ یہ زہریلا فضلہ دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں کو برباد کر رہا ہے۔ ایک کسان جو آئیوا میں مکئی کی کاشت کر رہا ہے، وہ خلیج میکسیکو میں ایک مچھلی کی جان لے رہا ہے۔ قدرتی زندگی، جان اور پودے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ ہزاروں سال سے انسان ماحول کے سیریل کلر ہیں، مگر آج تو قتل عام پر اتر آئے ہیں۔ اگر ہم اسی رفتار سے ماحول تباہ کرتے رہیں تو بہت جلد زمین پر زندگی کا بہت بڑا حصہ برباد ہو جائے گا۔ اس خوفناک صورتحال میں قوم پرستی کی کہاں گنجائش ہے؟ کیا اس ماحولیاتی خطرے کا کوئی قومی جواب ہے؟ کیا کوئی تنہا عالمی موسم کی حدت پر قابو پا سکتی ہے؟ لہذا حکومتیں اور کارپوریشنز عالمی سطح پر موسمی تبدیلی روکنے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں، اور انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ جب بات موسم کی آ جائے تو کسی ملک کی انفرادی سلامتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سب ایک دوسرے کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک کی منفی سرگرمیاں دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اگر بحر الکاہل کا کوئی چھوٹا سا جزیرہ کاربن کا اخراج صفر بھی کر دے، تب بھی دیگر ملکوں کی بے احتیاطی اسے سمندر برد کر سکتی ہے۔ ٹوکیو، شنگھائی اور ہانگ کانگ کو تباہ کن سیلاب اور طوفانوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جاپان اور چین امریکہ اور روس کو کاربن کے اخراج اور دیگر ماحول دشمن اقدامات سے باز رکھیں۔ ایسی صورتحال میں قومی تنہائی کسی بھی ملک کے لیے ایٹمی جنگ سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ چند ممالک جیسے روس سب سے کم متاثر ہوگا کیونکہ اس کے ساحل بہت کم ہیں۔ چین سمندر کی سطح بلند ہونے سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ جب چاڈ بہت زیادہ درجہ حرارت کے سبب ریگستان میں ڈھل سکتا ہے، شمال میں برف پگھلنے سے یہاں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ یہ تجارتی ہب بھی بن سکتا ہے۔ عالمی حدت ایک غیر واضح اور غیر متوقع خطرہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تاہم ساحلوں سے محروم ممالک زیادہ محفوظ رہیں گے۔ یہ ہے وہ صورتحال جس میں کسی بھی ملک کی لا تعلقی یا عدم دلچسپی باقی دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ اس کے لیے اپنے سے زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ امریکہ میں قوم پرست یہ تاثر دے رہے ہیں کہ موسمی تبدیلی کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں پوری دنیا کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔
دی ٹیکنالوجیکل چیلنج، ٹیکنالوجی کا چیلنج۔ قوم پرست جذبات عالمی مسائل کے حل میں بالکل مددگار نہیں ہو سکتے۔ کیا ایسی صورتحال میں ہمیں عالمی اتحاد کے لیے مذہبی روایات کا سہارا لینا ہوگا؟ بالکل اسی طرح ٹیکنالوجی کے عالمی مسائل سے قومی سطح پر نہیں نمٹا جا سکتا۔ جیسا کہ گزشتہ باب میں آ چکا ہے کہ انفوٹیک اور بایوٹیک کے انضمام سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ عالمی نوعیت کے ہیں۔ ڈیجیٹل آمریت اور عالمی بیکاری کے خدشات قوی ہیں۔ ان چیلنجز کا قومی دائرے میں کوئی حل نہیں ہے۔ اس معاملے میں انسانوں کو عالمی نوعیت کی مشترکہ کوشش کرنی ہوگی۔ ایٹمی جنگ یا ماحولیاتی تبدیلی انسانی اجسام پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی انسانوں کی فطرت میں انتہائی تبدیلی کا سبب ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ تشویش کی بات ہے کہ انسان کی اخلاقی اور مذہبی زندگی میں بھونچال آ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ لوگ ماحولیاتی تبدیلی اور ایٹمی جنگ کو خطرہ سمجھتے ہیں، مگر ٹیکنالوجی کی جانب ان کا رویہ ملا جلا ہے۔ اگر اس معاملے میں تسلیم شدہ عالمی اخلاقیات کا اطلاق نہ ہوا تو ڈاکٹر فرینکسٹائن کے لیے میدان صاف ہوگا۔ ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی مصنوعی ذہانت کی حاکمیت قائم کر دے، وہ انسان یکسر غائب ہی ہو جائیں۔ ہم ابھی تک بندر نما ہی ہیں، اب تک ہم چمپینزی اور نیانڈرتھال کے مشترکہ نوع سے ہی ہیں۔ 1-2 صدیوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بایو ٹیکنالوجی کا اشتراک نئی نوع کی صورت سامنے لا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسرائیلی، روسی یا فرانسیسی قوم پرستی کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ہمیں اس معاملہ کو عالمی بلکہ کائناتی سطح پر حل کرنا ہوگا۔ یہ تینوں مسائل ایٹمی جنگ، موسمیاتی تبدیلی اور ٹیکنالوجیکل چیلنج مشترکہ طور پر انسانی تہذیب کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ان سب سے انفرادی طور پر نمٹنا جوئے شیر لانے سے کم نہ ہوگا۔ جب یہ تینوں ایک بڑی افریت کی صورت میں انسانی دنیا پر اثر انداز ہوں گے تو حالات کا توازن میں رہنا دشوار تر ہو جائے گا۔ بڑی قوتوں کے درمیان طاقت کا توازن پھر بگڑ سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کوئی نئی جنگی بلا سامنے آ سکتی ہے۔ جب تک دنیا قوموں میں بٹی رہے گی، کسی عالمی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ گزشتہ صدیوں میں قومی شناختوں نے قبائلی دائروں سے نکل کر ملکی سطح کے مسائل حل کیے۔ 21ویں صدی میں قومیں سمٹ کر قبائلی نوعیت کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔ کیونکہ یہ اپنے دور کے بہت سے مسائل حل نہیں کر سکتی، ہمیں ایسی نئی عالمی شناخت کی ضرورت ہے جو عالمی مسائل کی رکاوٹیں دور کرنے میں معتبر و معاون ہو۔ تاہم اب تک ہم قومی سیاستوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قومی سیاست کو عالمی سیاست میں ڈھالا جائے تاکہ مذکورہ مسائل سے نمٹا جا سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالمی حکومت قائم کر دی جائے، بلکہ ملکی اور شہری سیاست کی سطح تک عالمی مسائل کا شعور پیدا کیا جائے اور اسے اہمیت دی جائے۔ قوم پرست جذبات عالمی مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتے۔ کیا ایسی صورت میں ہمیں عالمی اتحاد کے لیے مذہبی روایات کا سہارا لینا ہوگا؟ سینکڑوں سال پہلے بھی عیسائیت اور اسلام معاملات کو عالمی سطح پر ہی دیکھا کرتے تھے۔ یہ قومی اور ملکی دائرے سے باہر زندگی پر نظر رکھتے تھے۔ مگر کیا اب روایتی مذاہب زندگی سے متعلق رہ گئے ہیں؟ کیا یہ اب بھی نئی دنیا کی صورت گری کر سکتے ہیں؟ یا یہ محض ماضی کی نشانیاں ہیں جنہیں دور جدید کی ریاستیں، معیشتیں اور ٹیکنالوجی اپنی مرضی سے چلا رہی ہیں؟ 8واں سبق، ریلیجن، مذہب۔ گاڈ ناؤ سروز دی نیشن، خدا قوم کا مددگار بن گیا۔ تاحال جدید نظریات، سائنسی ماہرین اور قومی حکومتیں انسانوں کے لیے مستقبل کا کوئی قابل عمل ویژن دینے میں ناکام ہیں۔ کیا ایسا کوئی ویژن روایتی مذاہب سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ اس سوال کا جواب قرآن، انجیل یا ویدوں کے صفحات میں کہیں ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ سیکولر حضرات اس بات پر شاید استہزاء کریں یا اظہار تشویش کریں، کیونکہ مقدس صحیفے ازمنہ وسطیٰ سے متعلق تو شاید رہے ہوں، مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر وارفیئر، بایو انجینئرنگ اور عالمی حدت کے دور میں یہ مذاہب کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تاہم سیکولرز اب تک ایک اقلیت ہی ہیں۔ اربوں انسانوں کی عظیم اکثریت آج بھی قرآن اور انجیل پر ایمان رکھتی ہے۔ بہت کم لوگ نظریہ ارتقاء پر یقین رکھتے ہیں۔ بھارت، ترکی اور امریکہ جیسی کثیر الثقافتی ریاستوں میں بھی مذہبی تحریکیں سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نائجیریا سے یا فلپائن تک مذہبی دشمنیاں تنازعات کی آگ بھڑکا دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں اسلام، عیسائیت اور ہندو مت کس طرح حالات سے متعلق ہو سکتے ہیں؟ کس طرح یہ ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اگر 21ویں صدی میں روایتی مذاہب کا کردار سمجھنا ہو تو ہمیں مسائل کی 3 قسموں کا الگ الگ تجزیہ کرنا ہوگا۔
تکنیکی مسائل۔ مثال کے طور پر گرم ممالک کے کسان عالمی حدت کی صورت میں قید سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پالیسی مسائل۔ حکومتوں کو عالمی حدت سے بچاؤ کے لیے کیا تدبیر اپنانی چاہیے؟ شناختی مسائل۔ کیا ہمیں صرف اپنے قبیلے اور ملک کے کسانوں کی فکر کرنی چاہیے یا دنیا کی دوسری جانب بسنے والے کسانوں کے لیے بھی پریشان ہونا چاہیے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، روایتی مذاہب بہت حد تک تکنیکی اور پالیسی مسائل سے لاتعلق نظر آتے ہیں، جبکہ شناخت کے مسائل سے مذہب کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ مگر اکثر معاملات میں مذہب مسائل حل نہیں کرتا بلکہ ان میں اضافہ کرتا ہے، لہٰذا مذہب 21ویں صدی کے بڑے بڑے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر یہ سوال، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ انسانوں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے؟ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا کام کرنا چاہیے؟ کس سے شادی کرنی چاہیے؟ کیا ان چیزوں کے انتخاب کا اختیار مصنوعی ذہانت کو دینا چاہیے؟ اس حوالے سے اسلام کی کیا پوزیشن ہے؟ یا مسلمانوں اور یہودیوں کی کوئی پوزیشن واضح نہیں۔ انسانیت ممکنہ طور پر دو بڑے کیمپوں میں تقسیم ہونے والی ہے، ایک وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اقدار کا حامی ہوگا اور دوسرا وہ جو اس راہ میں حائل ہوگا۔ مسلمان اور یہودی ممکنہ طور پر دونوں کیمپوں میں شامل ہوں گے اور اپنی پوزیشن کو قرآن اور تالمود کی تصوراتی تشریحات میں جواز مہیا کریں گے۔ یقیناً کچھ معاملات پر مذاہب شاید سخت موقف اختیار کریں اور انہیں مبینہ مقدس عقائد اور تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ سن 1970 میں لاطینی امریکہ کے ماہر دینیات نے لبرلیشن تھیالوجی کا تصور اپنایا تھا، جس سے یسوع مسیح کی شخصیت میں چی گویرا کی پرچھائیاں نظر آنے لگی تھیں، بلکہ اس طرح یسوع مسیح کو عالمی حدت کی بحث میں بھی جگہ دے دی جاتی ہے۔ حالیہ سیاست کی صورتحال کچھ ایسی بنا کر پیش کی جاتی ہے جیسے ازلی مذہبی اصولوں پر قائم کی گئی ہو۔ یہ سب کچھ کافی عرصہ پہلے شروع ہو چکا ہے۔ یسوع مسیح کے نام پر پوپ فرانس عالمی حدت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ شاید 2070 تک ماحولیات کا سوال اتنا سنگین ہو جائے گا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ ایونجلسٹ ہیں یا کیتھولک۔ یہ کہنے سے قطعی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایونجلیکلز کاربن کے اخراج کے خلاف ہیں یا کیتھولک اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ یسوع مسیح نے ماحولیات کے تحفظ کی تبلیغ کی ہے۔ آپ ان کی گاڑیوں تک میں فرق دیکھیں گے۔ ایونجلیکل گیسولین پر چلنے والی بڑی گاڑیاں استعمال کریں گے، جبکہ کیتھولک بجلی سے چلنے والی گاڑیاں چلا رہے ہوں گے جن پر لکھا ہوگا برن دی پلانٹ اینڈ بورن ان ہیل۔ وہ اس سب کے لیے انجیل کے متن سے اپنے دفاع میں پیراگراف کے پیراگراف تک نکال لائیں گے، جبکہ ان کے درمیان فرق سیاسی وابستگی اور سائنسی کلیات کی بنیاد پر ہوگا۔ ان کا یہ اختلاف انجیل کی تعلیمات پر نہیں ہوگا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو مذہب ہمارے عہد کی پالیسیوں پر مباحث میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر رہا، جیسا کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ مذہب محض ملمہ کاری ہے۔ آئیڈینٹی پرابلمز، دی لائیوز ان دی سینڈ، شناخت کے مسائل، ریت پر لکیریں۔ کارل مارکس نے مبالغہ آرائی کی جب یہ کہا کہ مذہب محض اوپری ڈھانچہ ہے جس کے اندر طاقتور ٹیکنالوجی اور معاشی قوتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس طرح اسلام، ہندو مت اور عیسائیت جدید معاشی نظام پر استوار ظاہری اور آرائشی انتظام ہیں۔ لوگ اکثر ظاہری حالت پر اپنی شناخت وضع ہیں اور لوگوں کی یہ شناختیں اہم تاریخی قوتیں ہیں۔ انسان کی طاقت کا انحصار بڑی بڑی گروہ بندیوں میں ہے۔ اس گروہ بندی کے لیے شناختیں گھڑی جاتی ہیں۔ ان شناختوں کا ماخذ تخیلاتی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ان شناختوں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ یہ معاشی ضروریات مد نظر رکھ کر وضع کی جاتی ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی مسلمانوں اور یہودیوں میں تقسیم کا انحصار دیو مالائی قصوں پر ہے۔ نازیوں اور کمیونسٹوں کی جانب سے سائنسی بنیادوں پر انسان کی نسلی اور طبقاتی شناختوں نے بھی خود کو خطرناک ثابت کیا ہے۔ تب سے سائنسدانوں نے انسانوں کی فطری شناختوں کی وضاحت میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ لہٰذا 21ویں صدی میں مذاہب نہ بارشیں برساتے ہیں، یہ بیماریوں کی شفا کا بھی کچھ سامان نہیں کرتے، یہ بم بھی نہیں بناتے، مگر یہ پھر بھی ہم اور وہ کی شناختوں کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ کس کا علاج کیا ہو، بم کس پر گرایا جائے، یہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ عملاً دیکھا جائے تو سنی سعودی عرب، شیعہ ایران اور یہودی اسرائیل میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ تینوں بیوروکریٹک قومیں ہیں، یہ تینوں سرمایہ دار پالیسیوں پر چلتی ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین دیتی ہیں۔ یہ سب بم بنانے کے لیے کیمیاء دانوں اور ماہرین طبیعیات کا سہارا لیتے ہیں۔
یہاں کہیں شیعہ بیوروکریسی، سنی سرمایہ دارانہ نظام اور یہودی ماہرین طبیعیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ کس طرح پھر لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ منفرد ہیں؟ ان میں کس طرح یہ احساس پیدا کیا جائے کہ وہ کسی ایک گروہ کے وفادار اور دوسرے کے دشمن بن جائیں؟ انسانیت کی ریت پر انمٹ اثرات مرتب کرنے کے لیے مذاہب، رسومات، عبادات اور روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ شیعہ، سنی اور آرتھوڈاکس یہودی مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف عبادات کرتے ہیں اور مختلف ممنوعات عائد کرتے ہیں۔ یہ مختلف مذہبی رسومات روزمرہ کی زندگی میں تنوع اور رنگ بھر دیتی ہیں۔ لوگ بہت مہربان اور سخی ہو جاتے ہیں۔ دن میں 5 بار مؤذن کی مدر آواز بازاروں کے شور شرابے سے بلند ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے زندگی کی مصروفیات میں سکون کے چند لمحات میسر آتے ہیں۔ وہ خود کو کچھ دیر کے لیے ابدی سائز سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ ان کے ہندو پڑوسی بھی کچھ ایسے ہی مقاصد کے لیے پوجا پاٹ کا رخ کرتے ہیں، منتر جنتر کرتے ہیں۔ ہر جمعہ کی رات یہودی خاندان خاص ضیافت پر یکجا ہو جاتے ہیں۔ 2 روز بعد اتوار کو مسیحی گرجا گھروں میں انجیل کی آیتیں پڑھتے ہیں، کروڑوں مسیحیوں کی زندگی میں امید کی لو جلاتے ہیں۔ دیگر مذہبی روایات دنیا کو بہت بدنما بنا دیتی ہیں اور لوگوں کا رویہ مزید ظالمانہ اور مکارانہ بنا دیتی ہیں۔ مذہب کے حق میں کہنے کو بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر عورت سے نفرت یا ذات پات کی اونچ نیچ کو لے لیجیے۔ غرض خوش نما ہو یا بدنما، مذہبی روایات مخصوص گروہوں کو متحد کرتی ہیں اور دیگر گروہوں سے انہیں ممتاز کرتی ہیں۔ اگر آپ باہر سے جائزہ لیں، وہ مذہبی روایات جو لوگوں کو توڑتی ہیں حقیر نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ سگمنڈ فرائیڈ نے مذاق اڑایا ہے کہ مذہبی لوگوں کے یہ اختلافات ایک طرح کی نرگسیت ہیں، مگر یہ چھوٹے موٹے اختلافات بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہم جنس پرست ہیں تو ایران، اسرائیل اور سعودی عرب میں یہ آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تاہم اسرائیل ہم جنس پرستوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہاں کچھ رابی ایسے بھی ہیں جو 2 عورتوں میں شادی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن ایران میں ہم جنس پرستوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، سزائے موت بھی سنائی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں سن 2018 تک ہم جنس پرست تو بہت دور کی بات، ایک عام عورت تک گاڑی نہیں چلا سکتی تھی۔ جاپان شاید واحد ملک ہے جہاں مذہبی روایات کی اہمیت زندہ ہے۔ 1853 میں ایک امریکی بیلے نے جدید دنیا اور جاپان کے درمیان حائل رکاوٹیں بزور طاقت دور کی تھی، جس کے بعد جاپان نے تیزی سے مغربی جدیدیت اختیار کی۔ چند دہائیوں میں یہ طاقتور بیوروکریٹک ریاست بن چکا تھا، جس کا انحصار سائنس اور سرمایہ دارانہ نظام اور جدید فوجی ٹیکنالوجی پر تھا۔ یہاں تک کہ اس دور میں جاپان نے چین اور روس کو شکست دی، تائیوان اور کوریا پر قبضہ کیا اور امریکی بیڑے کو پرل ہاربر میں ڈبو دیا۔ مگر افسوس ہے کہ آج کا جاپان مغربی بلیو پرنٹ کی اندھا دھند نقل نہیں کر رہا۔ یہ پھر سے جاپانی شناخت کی بحالی کے لیے سرگرم ہے۔ اس شناخت کا ماخذ مقامی مذہب شنٹو ہے۔ جاپانی ریاست نے شنٹو کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ یہ کئی دیوی دیوتاؤں اور روحوں کا مذہب ہے۔ ہر گاؤں اور عبادت گاہ کی اپنی دیوی دیوتا اور رسم و رواج ہیں۔ ایک ایسی قوم جو جدیدیت کے کریش کورس پر ہو، اس کے لیے مذہبی شناخت اچھا شگون نہیں، دانستہ یا نہ دانستہ۔ کئی حکومتیں جاپان کی مثال اپنا رہی ہیں، جدیدیت اور مذہبی روایات کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ روس میں آرتھوڈاکس عیسائیت اور پولینڈ میں کیتھولک عیسائیت نمایاں مثال ہیں۔ کوئی مذہب بظاہر کتنا ہی نامعقول نظر آئے، وہ جدید ٹیکنالوجی اپنا رہا ہے، جدید اداروں پر انحصار کر رہا ہے۔ مذہب، روایات اور رسمیں تب تک اہمیت کی حامل رہیں گی جب تک بڑے بڑے انسانی گروہ تخیلاتی عقائد پر متحد و متفق رہیں گے۔ بدقسمتی سے یہ سب انسانوں کے مسائل میں اضافے کا سبب ہے۔ مذاہب آج بھی سیاسی طور پر طاقتور ہیں، یہ تیسری عالمی جنگ تک چھیڑ سکتے ہیں، لیکن جب بات 21ویں صدی کے مسائل کی ہو تو یہ کوئی حل پیش کرتے نظر نہیں آتے۔ گو کہ یہ مذاہب کائناتی اقدار کی بات کرتے رہے ہیں، مگر آج کی دنیا میں انہیں صرف قوم پرست ریاست کے استحکام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو چند درویش صفت مذہبی لوگ کائناتی اقدار کی بات کرتے بھی ہیں، ان کی کوئی سیاسی وقت نہیں ہے۔ انسانیت آج واحد تہذیب تشکیل دے رہی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور ایٹمی جنگ جیسے خطرات درپیش ہیں جنہیں عالمی سطح پر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں قوم پرستی اور مذہب انسانی تہذیب کو متحارب خیموں میں تقسیم کر رہا ہے۔ عالمی مسائل اور مقامی شناختوں کے تصادم سے بہت بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے، جو کثیر الثقافتی معاشروں کے لیے بہت بڑا امتحان بن چکا ہے۔ یورپی یونین جو اس وعدے پر مستحکم ہوئی تھی کہ لبرل اقدار کو عالمگیر بنایا جائے گا، آج زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ اس زوال کا بنیادی سبب ترقی میں رکاوٹیں اور امیگریشن کے مسائل ہیں۔
नौवां सबक, इमिग्रेशन, तरक वतन। सम कल्चर्स माइट बी बेटर दैन अदर्स। चंद सकाफ़तें शायद अफजल हैं। अगरचे आलमगीरियत ने पूरी दुनिया में सकाफ़ती इख्तलाफात बहुत हद तक घटा दिए हैं, मगर साथ ही अजनबी लोगों से मुलाकातें आसान हो गई हैं और अजीब हालात से वास्ते भी पड़ने लगे हैं। एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड और इंडियन पाला अम्पायर में बहुत फ़र्क था, जबकि आज के भारत और बरतानिया में ये फ़र्क बहुत कम रह गया है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार, बेहतर मुस्तकबिल और तालीम की तलाश में सरहदें पार करते हैं, मकामी सियासत में तारकीन वतन के हवाले से तनाव पैदा होता है, शनाख्तों में तसादम के मसाइल पैदा होते हैं। इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा यूरोप मुतासर है। यूरोपीय यूनियन इस अज़म पर मुस्तहकम हुई थी कि यूनानियों, हस्पानवियों, जर्मनों और फ्रांसीसियों के दरमियान फासले कम करेगी। अफ्रीकी बाशिंदों, एशियाई बाशिंदों और यूरोपीय अक़वाम के मबैन ये सकाफ़ती खलीज शायद ख़त्म ना की जा सके। ये नाअहली यूरोपीय यूनियन को शायद ले डूबे। ये तल्ख़ हकीकत है कि यूरोप इब्तदा में बैनुल-सकाफ़ती माहौल कायम करने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से तारकीन वतन की यूरोप में भरमार हुई। शामी तारकीन वतन सऊदी अरब, ईरान या रूस की निस्बत जर्मनी नकल मकानी करना चाहते हैं, क्योंकि जर्मनी भरपूर खैर मकदम करता है और बुदोबाश की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करता है। इस हवाले से उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों की बढ़ती हुई तादाद ने यूरोपीय बाशिंदों में मिला जुला रद्दअमल पैदा किया है। यूरोप की शनाख्त और मुस्तकबिल पर तल्ख़ मबाइस छिड़ गए हैं। कुछ यूरोपी मुतालबा करते हैं कि बरआज़म का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। क्या ये लोग यूरोप की बैनुल सकाफ़ती पहचान से पीछे हट रहे हैं और बर्दाश्त की आला रवायात से मुँह मोड़ रहे हैं, या बड़ी तबाही से बचने की माकूल तोजी पेश कर रहे हैं? जबकि दीगर कहते हैं कि बरआज़म के दरवाज़े पूरी तरह से खुले रखने चाहिए। क्या ये लोग यूरोपीय अक़दार से वफ़ादार हैं, या ये यूरोप की गलत तवक्कुआत को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं? ये बहस कभी कभी लड़ाई में ढल जाती है। इस मामला की सराहत के लिए ज़रूरी है कि तर्क वतन का मसला 3 मराहिल की रोशनी में हल किया जाए। अव्वल, मेज़बान मुल्क तारकीन वतन को दाखिले की इजाज़त दे। दोइम, उसके बदले तारकीन वतन लाजमन मकामी माशरे की अक़दार कबूल करें, खा उसका अपना मतलब अपनी रवायात और अक़दार तर्क करना हो। सोइम, अगर तारकीन वतन मकामी अक़दार को काफ़ी हद तक अपना लेते हैं और मेज़बान मुल्क के शहरियों जैसे बन जाते हैं, यानी वो से हम बन जाते हैं। ये 3 मराइल 3 वाज़िया मबाइस को जन्म देते हैं। चौथी बहस इन मराइल पर मुकम्मल अमल दरामद की है। जब लोग इमिग्रेशन के मामले पर इन मबाइस में पढ़ते हैं, वो अक्सर उलझ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनका अलग अलग जायज़ा लिया जाए। बहस अव्वल, मेज़बान रियासत तारकीन वतन का खैर मकदम करे, मगर वो ऐसा ड्यूटी समझ कर करे या मेहरबान बनकर। क्या ये मेज़बान रियासत का फ़र्ज़ है कि हर किसी के लिए अपने दरवाज़े खोल दे, या दुरुस्त इंतखाब से काम ले, या फिर तारकीन वतन का रास्ता बिल्कुल बंद कर दें? जो तारकीन वतन की मेज़बानी के हक़ में हैं, वो समझते हैं कि पनाह गुज़ीनों और गुरबत के मारे तारकीन वतन को कबूल करना रियासत की इखलाकी ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर एक आलमगीर दुनिया में ये ज़रूरी है। सब इंसानों की दीगर इंसानों की तरफ इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, और जो इन इखलाकियात पर अमल नहीं करते वो अनापरस्त और नस्ल परस्त हैं। मज़ीद यह कि तारकीन वतन का बहाव मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं है। हाँ, हम कितनी ही दीवारें उठा दें और बाड़ें लगा दें, मायूस और परेशान हाल लोग किसी न किसी तरह रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए यह बेहतर है कि इमिग्रेशन को कानूनी जवाज़ मुहैया किया जाए और ज़ेर ज़मीन इंसानी स्मगलिंग जैसी लानत से बचा जाए। इमिग्रेशन के मुखालिफिन का कहना है कि अगर आप मुनासिब ताकत का इस्तेमाल करें तो तारकीन वतन को मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है। बदहाल पनाह गुज़ीनों के सिवा किसी के लिए सरहदें खोलना इखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं। तुर्की की शायद ये इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि शामी बाशिंदों को पनाह दे, मगर स्वीडन की ये ज़िम्मेदारी नहीं कि वो तुर्की से नकल मकानी करने वाले शामी बाशिंदों को कबूल करें। इमिग्रेशन मुखालिफिन कहते हैं कि हर फ़र्द का हक़ है कि बैरूनी हमले से अपना बचाव करे, चाहे वो तारकीन वतन की सूरत में हो। स्वीडन के लोगों ने लिबरल जमहूरियत के क़याम के लिए बड़ी मेहनत की है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अगर शाम के लोग लिबरल जमहूरियत नहीं अपना सके तो इसमें स्वीडन का क्या कसूर है? बहुत से ममालिक हैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन की जानिब से आंखें बंद कर लेते हैं या उन्हें आर्जी तौर पर कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सस्ते मज़दूर और टैलेंट की ज़रूरत होती है। ताहम बाद में ये रियासतें इन सस्ते मज़दूरों को कानूनी हैसियत देने से इनकार कर देती हैं।
یہ وہ معاشرے ہوتے ہیں جہاں مقامی باشندوں کا اعلیٰ طبقہ غیر ملکی مزدور طبقے کا استحصال کرتا ہے، جیسا کہ قطر اور دیگر خلیج ممالک میں ہوتا ہے۔ جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوتا، دیگر ذیلی سوالات کبھی سلجھائے نہیں جا سکتے۔ اس بحث کے دو پہلو ہیں، ایک تارکین وطن کے حق میں ہے، دوسرا ان کے خلاف ہے۔ اگر تارکین وطن میزبان ملک میں انتشار اور عدم برداشت کا سبب ہیں تو بہت جلد لبرل یورپی باشندے اپنی رائے ترک کر دیں گے اور امیگریشن کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر تارکین وطن خود کو لبرل ثابت کر دیں اور مذہب کی طرف سے خود کو کھلے دل و دماغ کا ظاہر کریں تو امیگریشن کے خلاف دلائل کمزور پڑ سکتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود یورپ کے لیے بے مثال قومی شناختوں کا سوال اپنی جگہ رہے گا۔ برداشت عالمی قدر ہے۔ جب تک یورپی ممالک اپنی اپنی قدروں میں تقسیم رہیں گے، امیگریشن کے معاملہ پر کسی واضح پالیسی پر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ سوال حل ہو جائے تو 50 کروڑ یورپی باشندوں کے لیے 10 لاکھ پناہ گزینوں کو جذب کرنا یا انہیں نکالنا کوئی مسئلہ نہ بنے گا۔ اس بحث کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر وقت کا تعین کیا جائے کہ آیا کتنے عرصے میں تارکین وطن مقامی معاشرے میں جذب ہو سکتے ہیں۔ اگر اجتماعی گروہوں کی سطح پر دیکھا جائے تو 40 سال کا عرصہ بہت کم ہے۔ مقامی معاشرے سے یہ توقع رکھنا مشکل ہے کہ وہ چند دہائیوں میں تارکین وطن کے بڑے گروہوں کو جذب کر سکے۔ ماضی میں بڑی تہذیبوں نے غیر ملکیوں کو آسانی سے جذب کر لیا تھا۔ رومی تہذیب، مسلم خلافت، چینی سلطنت اور امریکی ریاست سب کو غیر ملکیوں کو قبول کرنے میں صدیوں کا عرصہ لگا۔ تاہم ایک نوجوان کے لیے 40 سال کا عرصہ زندگی پر محیط ہے۔ ایک الجزائری لڑکی جو فرانس میں پیدا ہوئی ہو، جس نے کبھی الجزائر نہ دیکھا ہو اور جو عربی کی نسبت فرانسیسی زیادہ بولتی ہو، اس سے یہ کہنا کہ وہ واپس الجزائر چلی جائے، کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ ان سارے مباحث کی طے میں ایک بڑا بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ کیا کچھ ثقافتیں دوسری ثقافتوں سے افضل ہیں یا ساری ثقافتیں یکساں ہیں؟ کیا جرمن یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ شامی باشندے کم تر ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہیں جذب کرنے میں احتیاط کرنا ضروری ہے؟ فرام ریسزم ٹو کلچرزم، نسل پرستی سے بین الثقافتی ہم آہنگی تک۔ ایک صدی پیچھے یورپی باشندوں کا یہ خیال تھا کہ وہ کوئی اعلیٰ نسل ہیں جو باقی نسلوں سے افضل ہیں۔ 1945 کے بعد ایسے حالات نفرت انگیز قرار دے دیے گئے۔ نسل پرستی نہ صرف اخلاقی طور پر کبھی سمجھی گئی بلکہ سائنسی طور پر بے بنیاد قرار پائی۔ ماہرین جینیات نے اس بات کے ٹھوس شواہد مہیا کر دی ہیں کہ یورپی باشندوں اور دیگر نسلوں کے باشندوں میں حیاتیاتی تفریق ناقابل توجہ ہے، بہت ہی خفیف سا فرق ہے۔ تاہم ماہرین بشریات، ماہرین سماجیات، مورخین، ماہرین معاشیات نے بھرپور ڈیٹا جمع کیا ہے جو انسانی ثقافتوں کے درمیان نمایاں اختلاف واضح کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ثقافتوں کا اختلاف نہ ہوتا تو مورخین اور ماہرین بشریات کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں معمولے سے فرق کے مطالعہ پر سرمایہ کاری کی گئی؟ اگر یہ ثقافتی اختلافات اتنے ہی غیر اہم ہوتے تو ہارورڈ کے اندر گریجویٹ کے حوالے سے جو کچھ دریافت کیا گیا ہے وہ کالہاری کے شکاریوں پر صادق آنا چاہیے تھا۔ اکثر لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی ثقافتوں میں اختلافات موجود ہیں، ان اختلافات کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ کلچر ریلیٹیوسٹ دلیل دیتے ہیں کہ لوگ مختلف انداز میں سوچ سکتے ہیں، مگر ہمیں اس گو نہ گو کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ سب کی اقدار، عقائد اور اعمال کو یکساں اہمیت دینی چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ ذہنی وسعت حقیقت میں نایاب ہے۔ تمام ثقافتیں یکساں طور پر قبول نہیں کی جاتی۔ 21ویں صدی کے اوائل میں جرمن ثقافت سعودی ثقافت کی نسبت غیر ملکیوں کے لیے زیادہ قابل قبول ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جرمنی منتقل ہونا آسان ہے، مگر ایک عیسائی کے لیے سعودی عرب منتقل ہونا دشوار ہے۔ یہاں تک کہ ایک شامی پناہ گزین کے لیے جرمنی منتقل ہونا زیادہ آسان ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جرمن ثقافت سعودی ثقافت سے بہتر ہے۔ اس قسم کا ثقافتی فرق اور در حقیقت نسل پرستی نہیں بلکہ کلچرسٹ کا اپنی ثقافت کی حمایت کرنا ہے۔ روایتی نسل پرستی یوں بھی علم حیاتیات کی نئی تحقیق میں زمین بوس ہو چکی ہے۔ جو لوگ نسل پرستانہ باتیں کرتے ہیں ان کی پشت پر کوئی سائنسی توجیہ نہیں، ان کی کوئی سیاسی وقت نہیں،
لہٰذا اصل مسئلہ DNA میں نہیں بلکہ ثقافتی وابستگی میں موجود ہے۔ لوگ نسلی تعصب حیاتیاتی فرق کے سبب ظاہر نہیں کرتے بلکہ تاریخی رویے کے طور پر اپناتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے کلچرسٹ روایتی نسل پرستوں سے شاید بہتر ثابت ہوں۔ اگر تارکین وطن ہماری ثقافت قبول کرتے ہیں تو ہم انہیں برابری کی بنیاد پر قبول کر لیں گے۔ بصورت دیگر ان تارکین وطن پر اس قبولیت کے لیے شدید دباؤ ہوگا۔ آپ کسی کالے کو اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ اپنا رنگ گورا کر لے، مگر افریقیوں اور مسلمانوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کہ وہ مغربی ثقافت کی اقدار کیوں قبول نہیں کرتے۔ کلچرزم اختلافات کی سائنسی بنیادیں نسلی تفاوت کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہیں۔ علوم بشریات اور سماجیات کے ماہرین ثقافتی اختلافات کی اہمیت نہیں جھٹلا سکتے، تاہم ہم کلچرسٹ کے سارے دلائل قبول نہیں کر سکتے۔ اکثر کلچرسٹ کہتے ہیں کہ 3 مسائل انہیں درپیش ہیں۔ پہلی الجھاؤ مقامی بالادستی اور معروضی بالادستی میں امتیاز کا ہے۔ برداشت اور عدم برداشت کا تعین کرنا دشوار ہے۔ ثقافت سے ہماری کیا مراد ہے؟ کیا اسلامی ثقافت 7ویں صدی کے جزیرہ نما عرب کی ثقافت ہے، یا 16ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ کی ثقافت ہے، یا 21ویں صدی کے پاکستان کی ثقافت ہے؟ ثقافت جانچنے کا کیا طریقہ حتمی ہے؟ اگر ہم مذہبی اقلیتوں کے بارے میں برداشت کی بات کریں تو 16ویں صدی کی سلطنت عثمانیہ کی ثقافت اپنے دور کے مغربی یورپ کی ثقافت سے بہت زیادہ اعلیٰ ورثہ تھی۔ اگر ہم آج کے طالبان والے افغانستان کا موازنہ آج کے ڈنمارک سے کریں تو ہم بالکل مختلف نتیجے پر پہنچیں گے۔ لہٰذا ترک وطن پالیسی کے مخالفین کو فاشسٹ کہنا آسان نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح امیگریشن کے حامیوں کے لیے ثقافتی خودکشی کی اصطلاح استعمال کرنا بھی دشوار ہے۔ اس وقت یہ واضح نہیں کہ یورپ درمیان کی کون سی راہ اختیار کر سکتا ہے جس میں تارکین وطن کو جذب کرنا اور مقامی اقدار کا تحفظ بیک وقت ممکن ہو سکے۔ اگر یورپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکا تو پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج کیا جا سکے گا۔ اگر یورپی فارمولہ ناکام ہوتا ہے تو واضح ہو جائے گا کہ لبرل اقدار بین الثقافتی تنازعات حل نہیں کر سکتی اور نہ ہی انسانیت کو متحد کر سکتی ہے۔ ایسا ہونا بدقسمتی ہوگا کیونکہ دہشت گردوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دہشت گردی انسانیت کے کمزور حصے کا بڑا ہتھیار ہے۔